सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर का पार्ट 2 है। आप सुन रहे हैं स्पॉटर की किस्त नंबर 17। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगला हफ्ता हमने वहीं गुजारा था। इस दौरान गोश्त, मछली, फल, जूस, दूध और कीमती दवाओं से मेरी जिस्मानी तवानाई बहाल हो गई थी। इस वक्फे में हम मुख्तलिफ मंसूबों पर बात करके लाया अमल तय करते रहे। लोरा को मैंने अपने मकसद से आगाह नहीं किया था क्योंकि अपने राज में किसी गैर मुतल्लिका शख्स को हिस्सेदार बनाना घाटे का सौदा होता है। अगर हम दोबारा पकड़े जाते तो यकीनन उसने ज़रा से तशद्दुद पर राज उगल देना था। उसने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया था, या शायद उसे मेरे झूठ पर यकीन आ गया था कि एक जासूस की जिम्मेदारियों में दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाना मुकद्दम होता है। इस वजह से मैं उसका साथ दे रहा हूँ। 6 दिन के मुकम्मल आराम के बाद हम जाने को तैयार हुए। लोरा की शनाख्त छुपाने को मैंने काले गाउन और निकाब का बंदोबस्त किया था। एक बार तो वो बिगड़ गई, मगर मेरे समझाने पर चुपचाप निकाब ओढ़ लिया। खुद मैंने क्लीन शेव करना छोड़ दिया था। अब तो अच्छी खासी दाढ़ी और मूछें हो गई थी। आंखों पर काला चश्मा और सर पर सफ़ेद टोपी ओढ़कर मेरी शनाख्त काफ़ी हद तक बदल गई थी। अब मुझे वही पहचान सकते थे जिनसे पाला पड़ चुका हो। कद आदम आईने में देखते हुए उसने मुंह बसोरा कार्टून बना दिया है मुझे। उसकी नकाब से झांकती भूरी आंखों को देखते हुए मैं शाकी हुआ। ईमान से बताओ, क्या ऐसा ही है? वो मुतबस्सम हुई। तुम बताओ, कैसी लग रही हूँ? औरत की कशिश नज़र ना आने में है, बल्कि लफ्ज़ औरत का मतलब ही पोशीदा चीज़ के हैं। वो ओछेपन से बोली, मुसलमान औरत को कोई अहमियत नहीं देते, तभी उनसे जानवरों का सा सलूक करते हैं और उसकी आज़ादी छीन लेते हैं। मैंने पूछा, तिजोरी में जूते रखे जाते हैं या मालो ज़र? वो हैरानी से बोली, दौलत। तो 2 जमा 2 4 की तरह उसका जवाब मुतय्यन था। बस हमारे नज़दीक औरत की हैसियत ख़जाने और मालो दौलत जैसी है, इसलिए हम अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं ताकि किसी हरीस डकैत की नीयत में फतूर ना आ जाए। और तुम्हारे यहाँ औरत की हैसियत जूतों जैसी, बल्कि उससे भी कम है। वो फ़ख्रिया लहजे में बोली, मगरिब ने औरत को आज़ादी दी है। मैं तंजिया लहजे में बोला, इसे आज़ादी नहीं, ग़ुलामी कहते हैं। मगरिब ने औरत को झूठी आज़ादी और मर्द के शाना बशाना चलने को चूसनी यानी लॉलीपॉप देकर उससे औरत होने के सारे फ़वाइद छीन लिए और उसका सिर्फ एक मसरफ बाकी रखा। जब तक शबाब बाकी रहा हर किसी ने इस्तेमाल किया, और जब बूढ़ी हुई तो ओल्ड हाउस में फेंक दिया, क्योंकि एक शो पीस जब दिल लुभाने की सलाहियत खो देता है तो उसे दूसरे से तब्दील कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जब तक औरत की शादी नहीं होती उसकी कफालत बाप या भाई के ज़िम्मे होती है। शादी के बाद शोहर उसकी ज़रूरियात पूरी करता है। बूढ़ी होती है तो बेटे पालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरत कभी खड़ी नज़र नहीं आएगी। बैठने का हक पहले उसे दिया जाएगा। बैंक में, यूटिलिटी स्टोर पर या किसी भी जगह मर्दों की कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। बगैर नंबर के सबसे पहले जाकर अपनी हाजत पूरी करेगी। बाजार वगैरह में कोई मर्द या लड़का उसे छेड़ने की गलती कर बैठे तो इर्द गिर्द मौजूद सभी हजरात औरत ही की तरफदारी करके मर्द की धुलाई करके रख देते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी सहूलियात और आसाइशें हैं जो मशरिक की औरत को हासिल हैं। बाकी कोई ज़्यादती होती है तो उसे मगरिब की औरत भी बची हुई नहीं है। जना बिल-जिबर के वाक़यात मशरिक से कई गुना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ होते हैं, जैसे खुद को देख लो। वो बिफर कर बोली, रीजा, तुम गलीज सुअर का नाम लिए बगैर अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। मैं हंसा। सच बताओ, गालियां बकने की डिग्री ली है या कुदरती सलाहियत है? मुझे उकसा रहे हो? वो सचमुच तैश में आ गई थी। चलें। उसे बरहम देखकर मैंने बाहर निकलने का इशारा किया। नकाब से उसकी पुरकशिश भूरी आंखें झलक रही थी। काले गाउन ने उसकी कशिश में इजाफा कर दिया था। लम्हा भर मुझे घूर कर उसने सर झटका और कदम बढ़ा दिए। कमरे की चाबी हमने पास रखी थी कि फ़िलहाल वो ठिकाना महफूज था। अलबत्ता वहाँ कोई कीमती चीज़ नहीं छोड़ी थी जिसके हसूल को हमारा लौटना ज़रूरी होता। थोड़ा पैदल चलने के बाद हमें टैक्सी मिल गई थी। विशाल गुप्ता की रिहाइशगाह के करीब एक मशहूर मुकाम का बताकर हम बैठ गए। उसकी रोज़मर्रा मुझे अजबर थीं। उसकी कोठी के करीब बस स्टॉप था जहाँ बैठकर कोठी की निगरानी की जा सकती थी। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। जनाना इंतज़ारगाह में लोरा को बिठाकर मैं दूसरे हिस्से में खड़ा हो गया। 1-2 बसें आकर चली गईं,
لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ اسی دوران وشال گپتا کی کار اپنی گلی سے برآمد ہوئی۔ اس کے عقب میں محافظوں کی جیپ موجود تھی۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں نے لورا کو متوجہ کر کے چلنے کا اشارہ کیا۔ سڑک پار کر کے ہم چوڑی گلی میں داخل ہوئے۔ تمہیں یقین ہے ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ نہیں؟ اس نے کافی بار کا دہرایا ہوا اندیشہ اگلا۔ میں جھلاتے ہوئے بولے، ڈر لگ رہا ہے تو واپس جا سکتی ہو، ریجا پکڑے گئے تو بہت برا ہوگا۔ میری بیزاری کو اس نے خاطر میں نہیں لایا تھا۔ ایک پیشہ ور سنائپر کو خطروں سے تسلی دینا انوکھا و عجیب لگتا ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تب بھی موت کا خطرہ اتنا ہی ہے جتنا زندگی و موت کی جنگ لڑتے ہوئے درپیش ہوتا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ میں موت سے نہیں ڈرتی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں نے تسلی آمیز انداز میں سہلایا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ممنونیت سے بولی، تم بہت اچھے ہو۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ مقدر بھی کیا کیا کھیل دکھاتا ہے۔ یہ وہی لورا براؤن تھی جو میرے خون کی پیاسی تھی اور میں اسے اور اس کے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ تب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم اکٹھے دشمنوں سے بھاگتے پھر رہے ہوں گے اور ہمارے فائدے نقصان ایک ہو جائیں گے۔ وشال گپتا کی کوٹھی کافی وسیع و عریض تھی۔ بنیادی طور پر وہ اس کی ذاتی رہائش گاہ سے زیادہ اڈے کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ وہاں اس کے گرگے بھی رہتے تھے۔ البتہ عمارت کے اندر اس کا ذاتی پورشن باقیوں سے علیحدہ تھا، جہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وسعت کی وجہ سے عمارت کے چاروں جانب گلیاں لگتی تھی۔ داخلی دروازے پر ہر وقت چوکی دار موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ پہرے داری کا خاص انتظام نہیں تھا، کیونکہ راجپوت دادا کے بھائی کے اڈے پر حملہ کرنے کی غلطی کوئی احمق ہی کر سکتا تھا۔ البتہ ناگہانی صورتحال کو وہاں ہر وقت بندے موجود رہتے۔ عمارت میں جمنازیم اور پسٹل شوٹنگ رینج بھی موجود تھے۔ باکسنگ رنگ بھی بنا ہوا تھا جہاں وہ خالی ہاتھ لڑنے کی مشق کرتے تھے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ممبئی ایسا شہر ہے جسے حقیقی معنوں میں غنڈوں کی جنت کہا جا سکتا ہے۔ پورا ممبئی مختلف گروپوں کے درمیان یوں تقسیم ہے جیسے پرانے بادشاہ اپنے مصاحبوں میں ریاستیں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پولیس خاموش تماشائی ہے اور صرف خانہ پوری کرتی ہے۔ وطن عزیز کی طرح وہاں بھی غریب کا پرسان حال کوئی نہیں اور پولیس کے لیے تختہ مشق بنا رہتا ہے۔ وشال گپتا کے پاس میں نے کچھ عرصہ گزارا تھا اور اس دوران عمارت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ سنائپر تو کسی جگہ کی ایک بار ریکی کر کے کچھ نہیں بھولتا۔ میں نے تو وہاں کافی دن گزارے تھے۔ میرے لیے وہ عمارت کھلی ہتھیلی کی طرح تھی۔ کسی بھی شخص کو سب سے آسان اپنے گھر میں گھسنا ہوتا ہے اور میرے لیے وہ گھر کی حیثیت رکھتی تھی۔ عقبی گلی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم مٹر گشت کرنے لگے۔ تیسرے چکر میں گلی خالی ملی اور میں اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اس دیوار کے ساتھ دونوں جانب 4 کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں باورچی، خاک روب اور چوکیداروں کی رہائش تھی۔ خاک روب اور باورچی اپنے کنبے کے ساتھ رہتے تھے اور مجھے سب سے زیادہ ڈر انہی کے بچوں کا تھا جو کبھی کبھار کوارٹر سے باہر کھیل رہے ہوتے تھے۔ گو اس بارے وشال گپتا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچے کوارٹر سے باہر نہ نکلا کریں، مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی بار بچوں کو کوارٹروں سے باہر کھیلتا دیکھ چکا تھا۔ خیر، چھوٹے بچوں کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے۔ 10-12 سال سے بڑے بچے مسئلہ پیدا کر سکتے تھے۔ 2 کوارٹر ایک جانب بنے تھے اور 2 دوسری جانب۔ بیچ میں قریباً 20 فٹ جگہ خالی تھی۔ وہاں لوہے کا چھوٹا سا دروازہ بھی نصب تھا، مگر دروازہ عموماً بند ہی ہوتا ہے۔ اس دروازے کو کوارٹروں کے مکین ہی استعمال کرتے تھے۔ ایک لمحہ دیوار پر رک کر میں نے طائرانہ نگاہ دوڑائی اور اندر کود گیا۔ لورا باہر کھڑی رہی۔ دروازے کو تالا لگا ہوتا تھا مگر چابی وہیں چھپا کر رکھی جاتی تھی۔ چابی کی جگہ مجھے معلوم تھی۔ مخصوص مقام سے چابی برآمد کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ لورا فوراً اندر آ گئی۔ پہلی فرصت میں اس نے گاؤن اور نقاب اتار کر سکھ بھرا سانس لیا تھا۔ مسلم عورتوں کا کمال ہے کہ سارا دن اسے اوڑے رکھتی ہیں۔ دروازہ قفل کر کے میں نے چابی واپس رکھی اور طنزیہ لہجے میں بولا، کسی افریقی قبیلے کی عورت کو تمہارا لباس پہنا دیا جائے تو وہ بھی گھنٹہ 1.5 بعد کچھ ایسا ہی کہے گی۔ نقاب بغل میں دباتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی، تو ٹھیک ہے نا، بغیر کپڑوں کے رہنے میں اسے سکون ملتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ میں نے قدم اندرونی عمارت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جب ہر کسی کو سکون کے حصول کی چھوٹ ہے تو شکلا بیچارے کا کیا قصور جو تم اس کی جان کے در پہ ہو؟ وہ بپھر کر بولی، ریجا۔ تکرار کا وقت نہیں تھا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اسے ٹوکا اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کوارٹروں کے باہر 3-4 کمسن بچے کھیلتے نظر آئے، مگر ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔
انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ہم اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ اندرونی عمارت 3 بڑے حصوں پر مشتمل تھی: تہہ خانہ وشال گپتا کی رہائش اور مہمان خانہ و محافظوں کی رہائش۔ ایک طویل راہداری مہمان خانے اور محافظوں کی رہائش کو وشال گپتا کی رہائش سے علیحدہ کرتی تھی۔ وہ طویل راہداری عمارت کے سامنے سے شروع ہو کر عقبی طرف نکلتی تھی، یوں کہ وہاں عمارت کے عقب میں جانے کو چکر نہیں کاٹنا پڑتا تھا۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی ہم محتاط ہو گئے تھے۔ میں نے ایسے وقت کا چناؤ کیا تھا جب ملازم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، دوسرے لوگ تہہ خانے میں مشق کر رہے ہوتے یا کام پر نکل جاتے۔ مجھے اس وقت صرف خاکروب سے خطرہ تھا۔ وشال گپتا کے نکلتے ہی وہ اس کی رہائش کی صفائی میں جت جاتا۔ گمپت اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتا تھا اور پھر وشال کی رہائش کو لاک کر دیتا۔ راہداری کے قریب پہنچتے ہی تہہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب سے 2 افراد کی گفتگو کی آواز آئی۔ وہ اوپر آ رہے تھے۔ لورا کا بازو پکڑ کر میں دیوار سے لگ گیا۔ وہ شیکھر اور چندر تھے۔ دونوں گپیں ہانکتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آئے اور راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ قدموں کی چاپ معدوم ہوتے ہی میں نے جھانکا۔ دونوں دوسرے سرے پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں لورا کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے راہداری میں داخل ہوا۔ دائیں جانب وشال کی رہائش کا راستہ تھا، بائیں جانب تہہ خانے میں جانے کو سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں، جبکہ راہداری کی ابتدا میں بائیں جانب مہمان خانے اور محافظوں کے کمرے کا راستہ تھا۔ میں وشال کی رہائش گاہ کی طرف مڑا۔ غربی دیوار سے متصل لکڑی کا منقش دروازہ تھا، جس کے کھلے پٹ ظاہر کر رہے تھے کہ خاکروب صفائی میں مصروف ہے، اور یقیناً گمپت نے بھی وہیں ہونا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں صفائی کرواتا تھا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا، ہمیں ان دونوں سے بچ کر اندر چھپنا تھا، کیونکہ صفائی کے بعد گمپت رہائش گاہ کو تالا کر دیتا تھا اور وشال کی آمد ہی پر کھولتا تھا۔ لورا کو یہ تفصیل میں پہلے سے بتا چکا تھا۔ آنکھوں میں اندیشے بھرے وہ بھی نہایت محتاط انداز میں میرے ساتھ قدم ملائے ہوئے تھی۔ لکڑی کے دروازے میں گھستے ہی چند فٹ کی راہداری تھی، اس کے بعد وسیع ڈرائنگ روم، اس سے متصل پرتعیش خوابگاہ اور ایک کوت یعنی ہتھیاروں کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ پورے پورشن میں سلیٹی رنگ کا دبیس قالین بچھا تھا۔ لورا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میں نے محتاط انداز میں ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ ان کی آواز خوابگاہ کے اندر سے آ رہی تھی۔ گمپت کسی بات پر غصہ ہو کر بیچارے خاکروب کو جھاڑ رہا تھا۔ شاید اس نے کسی قیمتی چیز کو بے احتیاطی سے صاف کیا تھا۔ موقع غنیمت تھا۔ لورا کو اشارہ کر کے میں سرعت سے دوسری خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ 2-3 سیکنڈ کے اندر ہم نے وسیع ڈرائنگ روم عبور کیا اور خوابگاہ کا دروازہ بے آواز کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کھڑکیوں کے دبیز پردے گرے ہوئے تھے، اس لیے ملگجا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چھپنے کو بہترین مقام بیڈ کا نچلا حصہ تھا۔ ہم نیچے کھسک کر خاموش لیٹ گئے۔ امید تھی کہ گمپت اس خوابگاہ کی بھی صفائی کروائے گا، اسی وجہ سے ہمیں بیڈ کے نیچے گھسنا پڑا تھا، مگر وہ اندر نہیں آئے۔ ڈرائنگ روم اور کوت کی صفائی کر کے ان کی باتوں کی آواز معدوم ہوتی گئی۔ مزید چند منٹ انتظار کر کے میں نے لورا کو باہر نکلنے کو کہا اور خود بھی کھسک کر نکل آیا۔ لورا نے اپنا برقع بیڈ کے نیچے ہی چھپا دیا تھا۔ یقیناً ہمیں واپسی پر اس کی ضرورت پڑنی تھی۔ برقع اوڑھنے سے بہترین میک اپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صفائی ہو جانے کے بعد رہائش گاہ کا داخلی دروازہ قفل کر کے گمپت بے فکر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دروازہ وشال گپتا کی واپسی ہی پر کھلتا تھا۔ ہم نے ڈرائنگ روم کے صوفوں پر نشست سنبھال لی۔ لورا نے مجھے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ کب تک لوٹے گا؟ مقرر وقت نہیں ہے، مگر عموماً سپہر کو لوٹتا ہے۔ گاہے شام یا پھر رات بھی ہو جاتی تھی، مگر ایسا خال ہی ہوتا تھا۔ اس نے کوفت ظاہر کی۔ اتنا لمبا انتظار؟ میں نے کہا چلو اس کے کوت کا جائزہ لیتے ہیں، پھر خوابگاہ کی تلاشی لیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہم کوت میں گھس گئے۔ ارے واہ! لورا کی آنکھوں میں تحسین ابھری۔ اس نے سب سے پہلے بیرٹ 107 mm کو پکڑا تھا، میری پسندیدہ رائفل۔ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی اور یقیناً یہاں سے ہمیں اپنی پسند کے ہتھیار مل جائیں گے۔ صرف پستول ہی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ رائفلوں کو ساتھ پھیرانا ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ SR-1 لے جائیں گے۔ اس کی موجودگی میں ہمیں کسی بھی عمدہ سنائپر رائفل کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ گلیل، ڈریگنو، ودوانسک اور بیرٹ 107 کے ساتھ اب SR-1 بھی اس کے کوت کی رونق بنی ہوئی تھی۔ میں نے منہ بنایا۔ جب سے SR-1 کی خامی کا پتہ چلا ہے، اس سے دل ہی اٹھ گیا ہے۔ 50 گولیوں تک تو اتنا درست فائر کرتی ہے کہ آپ بیرٹ 107، چٹک M200 اور ایکوریسی انٹرنیشنل کو بھول جائیں گے۔ اس نے اعلیٰ قسم کی سنائپر رائفلوں کا نام گنوایا۔ میں نے کہا لیکن عمر نہایت کم ہے نا۔
وہ اطمینان سے بولی، ہم نے کون سا مستقل اپنے پاس رکھنا ہے، شکلا کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ میں معترض ہوا، اور اس دوران زیادہ گولیاں استعمال کرنا پڑیں تب کیا ہوگا؟ مجھے قتل و غارت کا شوق ہے، نہ تم اس مقصد سے انڈیا آئے ہو۔ اور پھر ایک دم مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ ویسے تم کس مقصد سے انڈیا آئے ہو؟ میں نے اطمینان سے پرانی کہانی دہرا دی۔ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران ایک ہندو سنائپر راجپال سے دشمنی ہوئی، اور اس کی وجہ سے میری پلوشا کو کمر پر اتنی سخت چوٹ لگی کہ اسے علاج کروانے کو امریکہ لے جانا پڑا۔ بیچاری معذور ہوتے ہوتے بچی۔ اسی سے بدلہ لینے یہاں پہنچا تھا، لیکن کرن چاولہ کہہ رہا ہے کہ وہ وزیرستان ہی میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اب نامعلوم جھوٹ بولتا ہے یا مجھے بھٹکا رہا ہے۔ تم اتنی دور ایک چھوکری کے زخمی ہونے کا بدلہ لینے آئے ہو، اور اس کی وجہ سے اپنا یہ حال کروا لیا؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ اللہ پاک کی قسم، اتنی دور ایک چھوکری ہی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حقیقت اس انداز میں اگلی کہ وہ سچ نہیں جان پائی تھی، کیونکہ میں وہاں پر ماں انصاری کے لیے آیا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تمہیں خان لڑکی اتنی پیاری ہے کہ اس کے لیے اتنا جوخم ہنسی خوشی اٹھا لیا؟ میں صاف گوئی سے بولا، سچ تو یہ ہے کہ پلوشے مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے تبصرہ کیا، ایشیائی لوگوں کی احمقانہ محبت۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، یہ احمقانہ محبت تمہاری لچر و بےہودہ محبت سے تو کئی گنا اچھی ہے، کہ محبت کی معراج ہی جسمانی ملاپ کو سمجھ لیا گیا۔ اس دوران ہم نے اپنے پستول پھینک کر وہاں سے اعلیٰ ساخت کا ایک ایک پستول اٹھا لیا تھا۔ اس نے زگانہ 9mm پسند کیا تھا، جبکہ مجھے گلاک 19 مل گیا تھا۔ وہاں 2 سائلنسر بھی مل گئے تھے۔ زگانہ کو پیٹھ پیچھے اپنی جینز میں اڑستے ہوئے وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور اپنے جسم کے بارے ہر انسان کو آزادی حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے بھوک لگنے پر انسان کسی بھی اچھے ہوٹل اور ریستوران کا کھانا کھا سکتا ہے، یوں ہی غیر شادی شدہ ہونے پر اپنی پسندیدہ شخصیت سے جسمانی تعلق بھی بنا سکتا ہے۔ یہی کام تو جنگل کے جانور بھی کرتے ہیں۔ کیا انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان سے مختلف نہیں ہونا چاہیے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کیا میں نہیں جانتی تمہارے ملک میں یہ کام کتنی کثرت سے ہوتا ہے؟ میں کسی فرد کی صفائی نہیں دے سکتا، اپنے دین کا بتا سکتا ہوں کہ یہ فعل بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی میرے ملک میں اس گندے فعل میں ملوث کافی لوگ ملیں گے، تو کثیر تعداد ایسوں کی بھی ہے جو اپنی بیوی پر اکتفا کرنے والے ہیں، اور کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور جہاں تک گناہ سرزد ہونے کا تعلق ہے، تو برطانیہ میں بھی لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کی اجازت برطانیہ کا قانون نہیں دیتا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، اور تمہارا شمار کن افراد میں ہوتا ہے؟ میں اطمینان سے بولا، اتنے دن ہو گئے ہیں اکٹھے رہتے، اب تک تعین نہیں کر سکی ہو؟ تم عام مردوں کی طرح نہیں ہو۔ محجوب انداز میں اعتراف کرتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے بھی متبسم ہو کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ کوچ سے نکل کر ہم نے خوابگاہ کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر کوئی مفید شے ہاتھ نہ لگی۔ گھنٹے ڈیڑھ کی خواری کے بعد ہم خوابگاہ میں رکھے فریج پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ مختلف اقسام کے عمدہ جوسوں کے علاوہ فریج موسمی پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک الماری میں مختلف شرابیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ لورا نے ایک بوتل کھول کر آدھا گلاس بھرا۔ ریجا، پیو گے؟ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے دعوت دی۔ میں ترکی بہ ترکی بولا، پی تو شاید لوں، مگر اس کے بعد خود پر قابو نہیں رہے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں کہ تم شکلا سے پہلے میرے قتل کے در پہ ہو جاؤ۔ وہ خجالت سے بولی، تم نہیں سدھرو گے۔ میں کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، یہاں تک کہ گھڑی کی سوئیاں 3 کا ہنسا عبور کر گئی تھیں۔ اب وشال گپتا کسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ گو اس کے استقبال کو ہم ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھے، مگر اب جسمانی طور پر بھی چوکنے ہو گئے تھے۔ اپنی موجودگی کے سارے نشانات ہم نے مٹا دیے۔ جوس کے خالی ڈبے اور بوتلیں وغیرہ کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں ڈالی، اور کان دروازے کی طرف لگا لیے۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس کی روزمرہ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ 3:30 بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوئی، اور ہم اس کی خوابگاہ میں گھس کر دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ دبیس قالین کی وجہ سے اس کے قدموں کی چاپ نہیں ابھری تھی۔ یوں لگا وہ ایک دم دروازے پر نمودار ہوا ہو۔ وہ اکیلا تھا۔ اندر آتے ہی کرسی پر نشست سنبھالی اور جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اگر چاہو تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ اس کے سر پر گویا پہاڑ آن گرا تھا۔ اچھل کر کھڑا ہوا، ہاتھ کوٹ کی جیب کی طرف بڑھا، مگر میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول دیکھتے ہی
اس نے ہاتھ پہلو میں گرا لیا تھا۔ سندیپ تم کیسے آنا ہوا؟ پہلے جھٹکے سے سنبھلتے ہی اس نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا۔ میں اطمینان سے بولا، گپ شپ کو من کر رہا تھا اور لورا براؤن کی بھی ضد تھی کہ وشال صاحب سے ملاقات کی جائے۔ وہ ہکلایا، کیوں نہیں، آئیں تشریف رکھیں۔ میں لورا کی طرف دیکھے بغیر بولا، مادام تم رہائش گاہ کا داخلی دروازہ قفل کر دو۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں نے ہاتھ وشال کی طرف بڑھایا۔ پستول میرے حوالے کرو، خواہ مخواہ کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنا پستول نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ ڈیزرٹ ایگل 9mm کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے میں نے پیٹھ پیچھے پتلون میں اڑس لیا۔ بیٹھو، میں نے خود بیڈ پر نشست سنبھال لی تھی۔ سندیپ یقین جانو میری حیثیت ایک عام سے مورے سے بڑھ کر نہیں۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اس کے بار بار سندیپ کہنے پر میں معترض ہوا۔ وہ ہکلایا، کوئی خاص نہیں جانتا۔ میں کھلکھلا کر ہنسا، مذاق نہ کرو یار، تمہارا نام راجہ ذیشان حیدر ہے اور پاکستانی سنائپر ہو، بس اتنا پتا ہے۔ لورا اندر آئی۔ میں نے پوچھا، لورا کے بارے بھی کچھ نہیں جانتے؟ اتنا ہی پتا ہے جتنا شوٹنگ کلب میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا گیا تھا۔ لورا نے اعتراض اٹھایا، ریجا یہ انگریزی جانتا ہے اور ہندی سن کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ میں انگریزی میں بولا، وشال گپتا صاحب، تمہاری وجہ سے میں جتنی اذیتیں اور تکالیف جھیل چکا ہوں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا، البتہ ویسا ہی تمہارے ساتھ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ بھولے بننے کا ناٹک چھوڑو اور جتنا کچھ معلوم ہے اگل دو۔ یقیناً اپنی چمڑی اور جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے گزشتہ چند دنوں میں اذیت رسانی کے اتنے طریقے سیکھ چکا ہوں کہ تم چند منٹ نہیں نکال پاؤ گے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جان بخشی کا وعدہ کرو، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا، اگر سب کچھ آرام سے اگل دو تو تمہارا قصور معاف کیا جا سکتا ہے، اور خیال رہے کافی باتوں کا پتہ ہمیں چل چکا ہے۔ ذرا سی غلط بیانی سے ہماری ہمدردیاں کھو دو گے، اس لیے خوب سوچ سمجھ کر بولنا اور فکر نہ کرو، وقت وافر ہے۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ لجاجت سے بولا، تھوڑا پینے کو مل سکتا ہے؟ کیا پیو گے؟ لورا الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، وسکی۔ لورا ایک سنہرے مشروب کی بوتل اور 2 گلاس اٹھا کر قریب آ گئی۔ ایک گلاس میں غلاظت انڈیل کر وشال کی طرف کھسکایا اور دوسرا اپنے لیے بھرنے لگی۔ وشال نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ لورا کی نظریں میری جانب اٹھیں۔ اپنا گلاس میز پر رکھ کر وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر ہاتھ میں ٹھنڈا مشروب تھا۔ شکریہ۔ مشروب پکڑنے کو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت جیسے بجلی چمکتی ہے، وشال کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر میرے پستول پر لگی۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے لورا کو چھاپ لیا۔ ایک بازو گلے میں ڈال کر اس نے لورا کی پشت اپنی چھاتی سے لگا لی تھی۔ یقیناً وہ پہلے ڈرنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اس کا بھائی زیر زمین دنیا کا نامور دادا تھا۔ وہ خود اس کا دستے راست تھا۔ یقیناً اتنا بودا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہاتھ پاؤں نہ مارتا۔ میں لاشعوری طور پر اس لیے بے فکر تھا کہ میری نظر میں وہ لڑائی بھیڑائی کے فن سے نا آشنا تھا، اور اس کی وجہ اس کی پہلی ملاقات میں 3 آدمیوں سے مار کھاتے ہوئے ملنا تھا۔ یقیناً تب ڈرامہ ہی رچایا گیا تھا۔ ممتا دیدی کا گھر چھوڑنے کے بعد وہ مجھے ایسا ٹھکانہ دینا چاہتے تھے جہاں میں ہر وقت ان کی نظر میں رہتا، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔ مجھے وشال گپتا پر احسان کرنے کے زوم میں مبتلا کر کے انہوں نے اپنا مطلب حاصل کر لیا تھا۔ سیانے کہتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ اور بلا شبہ جاسوسی بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ میں جاسوس نہیں تھا کہ اتنی گہرائی میں سوچ سکتا۔ میرا دماغ سنائپنگ کے بارے میں زیادہ تیز تھا۔ یقیناً کوئی تربیت یافتہ جاسوس ہوتا تو مسلسل اتفاقات پر چونک جاتا۔ ممتا دیدی کا ملنا اور پھر ان کے گھر سے نکلتے ہی وشال گپتا سے ملاقات اور اس کا فوراً اپنے پاس رہنے کی پیشکش کرنا، میرے ماضی کے بارے میں سرسری سا پوچھ کر مطمئن ہو جانا، اپنا محافظ بنا لینا، وغیرہ وغیرہ۔ لورا نے مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وشال نے اس کا ایک بازو سختی سے مروڑ کر اس کی پیٹھ سے لگایا اور اپنا دایاں بازو اس کے گلے میں ڈال کر گرفت سخت کر لی۔ لورا لڑائی بھیڑائی کے فن سے آشنا تھی، مگر اس وقت بے بس نظر آ رہی تھی۔ اگر قریب آنے کی کوشش کی تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ لورا کو قابو کرتے ہی اس نے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ اسے نظر انداز کرتا ہوا میں اطمینان سے پستول کی طرف بڑھا۔ گو میرے پاس وشال گپتا کا ڈیزرٹ ایگل 9mm وہ موجود تھا، مگر اس پر سائلنسر نہیں لگا تھا۔ گلاک اٹھا کر میں متبسم ہوا۔ گپتا جی، اس تتلی سے جو فائدہ اٹھانا تھا میں نے اٹھا لیا۔
اب یہ باسی کھانے جتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا مرنا جینا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم شوق سے اس کی گردن توڑ سکتے ہو۔ میرا پورے اعتماد لہجہ اور اطمینان بھرا انداز اسے جذبز کر گیا تھا۔ کہہ رہا ہوں پستول پھینک دو ورنہ اس کی جان جائے گی۔ وشال کی پھیکی دھمکی اس کی بوکھلاہٹ آشکارا کر رہی تھی۔ اچانک میں نے اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھرتی دیکھی۔ ایک دم میں جان گیا کہ اس نے لورا کی جینز میں اڑسا ہوا پستول محسوس کر لیا ہے۔ لورا کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے اس نے فوراً پستول تک رسائی پائی اور پستول برآمد کرتے ہی نال لورا کی کن پٹی سے لگا دی، مگر یہ دھیان نہیں رکھ سکا تھا کہ پستول کاک نہیں تھا، اور ایک ہاتھ سے پستول کو کاک کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ کاک کرنے کو اسے ایک ہاتھ سے پستول پر گرفت رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پستول کی سلائیڈ کو پیچھے کھینچ کر چھوڑنا تھا۔ گو اس میں سیکنڈ بھر ہی وقت خرچ ہونا تھا، مگر ایسے حالات میں سیکنڈ کی اہمیت گھنٹے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے 3 گننے تک اگر تم نے پستول نہ پھینکا تو یہ کام سے گئی۔ 1 پستول حاصل کرتے ہی اس کے لہجے میں اعتماد بڑھ گیا تھا۔ مسٹر وشال، جانتے ہو جب ہوا دائیں سے بائیں چل رہی ہو تو سنائپر اپنی شست ہدف پر کس جگہ ساتتا ہے؟ یقیناً سب سے پہلے وہ اسے غیر مسلح کرنا چاہے گا۔ باقی رہی گنتی تو وہ تم اپنے لیے گن رہے ہو۔ میں نے بین السطور لورا تک اپنا ارادہ پہنچایا کہ میں وشال گپتا پر فائر کرنے والا ہوں، اور فائر بھی اس کے پستول پر کروں گا، اور یہ بھی واضح کیا کہ اس کی گنتی میری گنتی ہے، تاکہ اس کے 3 کہتے ہی لورا اپنی گردن بائیں جھکائے اور یوں مجھے زیادہ ہدف مل جاتا۔ اب معلوم نہیں اس کے بھیجے میں میری بات بیٹھی تھی کہ نہیں، البتہ میں فائر کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وشال چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اور اتنے کم فاصلے پر بھی پستول کی گولی سے باریک بینی سے نشانہ سادھنا آسان نہیں تھا، مگر فائر کرتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کی پرواہ کبھی نہیں کی تھی۔ صرف پلوشا کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنانے کے علاوہ میری انگلی کبھی لبلبی پر نہیں کانپی۔ اپنی بکواس پاس رکھو، اور بہتر ہوگا پستول پھینک دو۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس بلبل کے لیے کیا جذبات چھپے ہیں۔ اگر اس کی پرواہ نہ ہوتی تو مکالمے بازی میں وقت ضائع نہ کرتے۔ مسٹر وشال، یہ میری مجبوری ہے، نہ کہ بیوی، اور گزشتہ 1 ہفتے سے میرے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سو رہی ہے، تو اب خود اندازہ کر لو کہ اس کی کتنی اہمیت باقی رہ گئی ہوگی۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، جھوٹ بولتے ہو، اسے گنتی کرنا بھول گیا تھا۔ تمہیں شاید 1 سے آگے گنتی نہیں آتی، چلو میں گن لیتا ہوں۔ 2۔ میں نے اس کی گنتی آگے بڑھائی کہ اس کے بغیر میں لبلبی دبانے کے لمحے سے لورا کو باخبر نہیں رکھ سکتا تھا۔ مسلح دھمکی نہیں دے رہا، میں سچ مچ اسے۔ 3۔ قطع کلامی کرتے ہوئے میں نے گنتی مکمل کی۔ میرے 3 کہتے ہی لورا نے ایک دم اپنا سر دائیں جانب جھکایا۔ وشال کو لگا کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی گرفت اس کی گردن پر سخت کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے میں لبلبی دبا چکا تھا۔ تھک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے منہ سے زوردار کرا نکلی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر گولی پستول پر مارنے کے بجائے اس کے ہاتھ کی پشت پر ٹھوکی تھی، کیونکہ پستول پر لگنے کی صورت میں گولی اچٹ کر لورا کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور میں اپنے ساتھی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایک دم لورا کو گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اپنا زخمی ہاتھ دبا لیا تھا۔ گردن سے بازو ہٹتے ہی لورا مڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بھرپور مکا وشال کی ٹھوڑی پر لگا۔ وہ لہرا کر نیچے گر گیا تھا۔ لورا نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ حرامی غلیظ سور! اس کی زبان پاؤں سے بھی تیز چل رہی تھی۔ یقیناً وشال نے اسے جکڑتے وقت نازیبا حرکات بھی کی تھی، تبھی لورا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آزادی نسواں کی علمبردار اور میرا جسم میری مرضی کی دعوے دار کے جسم میں شاید کسی مشرقی لڑکی کی روح مقید تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی چھیڑنے والوں پر وہ یوں ہی تپ جایا کرتی تھی۔ وشال مضروب ہاتھ کو پکڑے ہوئے درد سے کراتا رہا۔ میں نے پستول اٹھا کر لورا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو اور اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ پستول لیتے ہوئے وہ مجھ پر چڑھ دوڑی۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ تمہارے ساتھ سوتی رہی ہوں۔ کیا لگتا ہے یہ وقت تکرار کا ہے؟ میرا لہجہ حد سے زیادہ خشک بلکہ اسے ڈانٹنے والا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ خفا تھی، نادم تھی، ڈر گئی تھی یا شاید غصے میں تھی۔ میں نے تیز دھار چاقو سے بستر کی قیمتی چادر سے پٹی پھاڑی اور کس کر وشال کے زخمی ہاتھ پر باندھ دی کہ خون کا اخراج روکنا ضروری تھا۔ وہ اذیت بھرے انداز میں کراہتا رہا۔ سائلنسر لگے پستول کی نال سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے میں زہر خند ہوا۔ یقیناً میری ہمدردی تمہیں نہیں چاہیے تھی، تبھی اذیتوں کا انتخاب کیا۔ وہ منمنایا، مجھے معاف کر دو۔ میں اردو میں بولا، شاید کر بھی دوں، مگر یہ گوری اپنی توہین معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ ندامت سے بولا، قسم سے توہین کے ارادے سے نہیں چھوا، بس خود پر قابو نہیں رہا تھا۔
خیر یہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے کچھ اور باتیں ہو جائیں۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے تفتیش کا آغاز کیا۔ تم ایجنسی کے مخبر ہو یا تربیت یافتہ سپاہی ہو؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، ہمارا راہ کے ساتھ معاہدہ ہے، ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ ہمارے غیر قانونی دھندوں سے آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، شکلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے کافی دھندوں کا سرپرست وہی ہے، اس سے ایجنسیاں بھی بے خبر نہیں ہیں، مگر شکلا کے تعلقات اعلیٰ حلقوں تک پھیلے ہیں اور اس کے خلاف کچھ ثابت کرنا سمجھو ناممکن ہے۔ اور پھر میں مسلسل سوالات پوچھتا گیا۔ اس نے صاف گوئی سے سب کچھ اگل دیا تھا، کیونکہ میں نے چند سوال ایسے بھی پوچھے تھے جن کے بارے مجھے پہلے سے معلوم تھا اور اس نے درست جواب دیا تھا۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ ڈینو کی شہادت کے وقت ہی میں کرن چاولہ کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا بلکہ بیڈ کے قریب پھیلے خون کو دیکھ کر اسے میرے زخمی ہونے کا بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن میرے مقامی مددگاروں کو گرفتار کرنے کے لالچ میں اس نے مجھے عارضی طور پر جانے دیا۔ میرے زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں میرا رخ اپنی مرضی کی سمت موڑنے میں آسانی رہی۔ داہنی دیوار کے ساتھ گملوں کا ریک انہوں نے خود رکھا تھا تاکہ میں اسی سمت کا رخ کروں۔ یقیناً ایک زخمی کو دیوار عبور کرنے کو سہارے کی ضرورت تھی۔ گو دیوار کی نسبت دروازے سے نکلنا زیادہ آسان تھا، مگر دروازے کے سامنے انہوں نے پہرے دار متعین کر دیا تھا تاکہ میں دروازے سے نہ نکل سکوں۔ ممتا دیدی کے گھر سے نکلتے وقت ایک تو میری کلائی پر مخصوص گھڑی بندی تھی جس میں اعلیٰ نشاندہی یعنی انڈیکیٹر چھپا تھا، دوسرا انہوں نے وشال گپتا والا ڈرامہ کر کے ایک بار پھر مجھے اپنی نگرانی میں رکھ لیا، کیونکہ میں گھڑی کسی بھی وقت اتار سکتا تھا۔ ممتا دیدی سے میری عقیدت ان کی نظر میں کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں بھی جاسوس جذبات و احساسات کو پس پشت رکھ کر صرف اور صرف اپنے ملک کی سلامتی کا سوچتا ہے۔ کئی بار اخلاقی ضابطوں اور کردار کو ملک کی سلامتی کی خاطر قربان کرنا پڑتا ہے۔ اپنا محافظ بنانے کے بعد وشال گپتا نے مجھے کھلی چھوٹ دینا تھی تاکہ میں اطمینان سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکتا، اور کرن چاولہ ان کے ٹھکانے تک پہنچنے کے بعد مجھے بھی گرفتار کر لیتا، مگر اس منصوبے کی راہ میں شکلا آن ٹپکا۔ انہی دنوں لورا براؤن کی آمد ہوئی تھی اور شکلا سنائپر رائفلوں کی خریداری میں سنجیدہ تھا، مگر لورا براؤن سے پہلی ملاقات کے بعد اس نے لندن میں اپنے کارندوں کے ذریعے لورا کے بارے میں معلومات لینا چاہی۔ تب اسے لورا کے کیس تک رسائی ہوئی، اور یہ جانتے ہی اس کے دماغ میں لورا کے حصول کی غلیظ خواہش کے ساتھ SR1 کو ہتھیانے کا شیطانی منصوبہ پیدا ہوا۔ سونے پہ سہاگا ایک پاکستانی جاسوس کی دستیابی تھی کہ میری وجہ سے لورا کے جرم کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اب پچھلے ایک ہفتے سے وہ پاگلوں کی طرح ہماری تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن ان کی تلاش باور ثابت نہیں ہوئی تھی۔ لورا کے کہنے پر ڈیوڈ نے بھی اب تک SR1 نہیں بھجوائی تھی۔ گو شکلا کے پاس لورا کی ویڈیوز موجود تھیں، مگر ہم دونوں کے فرار کی وجہ سے ان ویڈیوز کی اہمیت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جس جرم کا منصوبہ بنا تھا وہ انجام کو نہیں پہنچا تھا۔ اب لورا کی ویڈیو کے کئی احتمال ممکن تھے، اور ویڈیو کو اس کے خلاف استعمال کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ لورا کی سہولت کو میں وشال سے انگریزی میں محو گفتگو رہا۔ وہ دوران گفتگو لا تعلق و بے پرواہ سی بیٹھی رہی۔ یقیناً میرے ڈانٹنے کو اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ کرن چاولہ کہاں مل سکتا ہے؟ چونکہ میرا ارادہ اسے زندہ چھوڑنے کا تھا، اس لیے میں ایسے انداز میں سوال کر رہا تھا کہ انہیں میرے اگلے اقدام کے بارے اندازہ لگانے میں آسانی نہ ہو۔ وہ بظاہر ایک کاروباری شخصیت ہے، عموماً اپنی کمپنی کے دفتر میں ملتا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کمپنی کا نام پتہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، یقیناً اپنی حفاظت کا اہتمام تو کرتا ہوگا؟ وشال کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کرن چاولہ ایسی بلا کا نام ہے کہ لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، البتہ روزمرہ کام کے چند بندے اس کے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں۔ شکلا کا عطا پتہ، اپنے محل کے علاوہ اس کا مخصوص ٹھکانہ کسی کو معلوم نہیں، اور نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خاص آدمی ہو۔ اس کا تعلق راجپوت بھائی سے ہے، اور مجھے بھی راجپوت بھائی کے واسطے سے کبھی کبھار شرف ملاقات بخش دیتا ہے، وہ بھی جب اسے مجھ سے کوئی کام ہو۔ میں نے فوراً پوچھا، اور راجپوت دادا کہاں ملے گا؟ اس نے نصیحت کی، بہتر ہوگا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالو اور طبعی عمر تک زندگی کے مزے لوٹو۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، اور یہ غلط فہمی تمہیں کب سے ہے کہ راجپوت دادا پر ہاتھ ڈالنا اتنا مشکل ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا، شمع چاہتا ہوں۔ میں اگلے سوال پر آیا، ممتا دیدی کہاں ملیں گی؟ وہ ہنسا۔ اس کا نام سنیتا جیسوال ہے، بہت چالو پرزا ہے، خطرناک، چالاک اور مطلب پرست،
سوائے کرن چاولہ کے کسی کو پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دیتی۔ میرے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ڈینو سے شردھا سہنا بن کر ٹکرائی تھی۔ مجھے ممتا وشنول کے نام سے ملی اور اصل نام سنیتا جیسوال تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سنیتا بھی اس کا اصل نام نہ ہو۔ بہرحال وہ کیسی بھی تھی، مجھے وشال کا انداز گفتگو اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس پر چڑھ دوڑا۔ مسٹر گپتا، تمہاری پہلی غلطی جانتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد ممتا دیدی کے بارے میں بکواس کرنے کا سوچا بھی تو زندگی کی ضمانت ضبط کروا بیٹھو گے۔ ان کا نام ممتا ہے، شردھا ہے یا سنیتا، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ یاد رکھنا وہ میری دیدی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے سرزنش کی، غلطیاں کرنے والوں کی زندگی عموماً مختصر ہوتی ہے۔ اس نے ندامت ظاہر کی، دوبارہ موقع نہیں دوں گا۔ میں زہر خند ہوا، میں بھی۔ وشال جلدی سے ممتا دیدی کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ اس کی رہائش آنند نگر میں ہے، مگر وہ کبھی کبھار ہی وہاں جاتی ہے۔ گاہے گاہے کرن چاولہ کے دفتر میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ را کے ہیڈ کوارٹر میں بھی اس کی رہائش رہتی ہے اور دوران ڈیوٹی کسی ہوٹل، ریستوران یا گیسٹ روم وغیرہ میں بھی رات گزار لیتی ہے۔ بظاہر آوارہ مزاج، بے باکی اور سہل الحصول لگتی ہے، مگر در پردہ مضبوط کردار کی ہے۔ کرن چاولہ کو پسند کرتی ہے اور وہ بھی اس پر جان دیتا ہے۔ شاید جلد ہی شادی کر لیں۔ سلطان دادا کیسا شخص ہے؟ میں نے بغیر کسی مطلب کے پوچھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ انہیں بھٹکانے کو میں نے انڈین آرمی کے ایک سینئر جنرل کا نام لیا۔ وشال نے نفی میں سر ہلایا۔ دھریندر شکلا صاحب کے علاوہ آرمی کے کسی ریٹائرڈ یا حاضر سروس آفیسر سے تعلق نہیں۔ میں نے ایک اور جنرل کا نام پوچھا۔ پھر تو تم جنرل روات صاحب کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہوگے؟ اس کا نام بھی نہیں سنا۔ کیا شکلا کو معلوم ہوگا کشمیر کے محاذ پر اب کس جنرل نے تعینات ہونا ہے؟ شمع چاہتا ہوں، مگر آرمی سے متعلقہ معلومات آپ کو کرن چاولہ یا پھر شکلا صاحب سے معلوم ہوں گی۔ آپ کی دیدی بھی اندر کی خبریں رکھنے کی ماہر ہے، اس سے بھی کارآمد معلومات مل سکتی ہیں۔ تمہارا بھائی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ وشال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے چند اور بے مقصد سوال کر کے تفتیش ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جان بچانے کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو؟ آپ مانگیں؟ اس نے گیند واپس پھینکی۔ میں نے بغیر سوچے اگلا، 20 لاکھ۔ منظور ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے میں دیر نہیں کی تھی۔ تم نے کچھ پوچھنا ہے؟ میں لورا کو مخاطب ہوا۔ اس نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا تھا، سخت ناراض اور خفا دکھائی دے رہی تھی۔ بلا شبہ لڑکیوں کا روٹھنا لاڈ اٹھوانے اور اپنی اہمیت جتانے کو ہوتا ہے، مگر ایسا رویہ اپنے محبوب کے لیے روا رکھتی ہیں۔ ہر ایرے غیرے سے خفا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتی ہے، اور مجھے لورا سے بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ اسے اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے میں نے وشال کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ساتھ لیے وہ کوت کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ہتھیاروں کی ایک الماری کو ہلکا سا دھکا دے کر اس نے الٹا گھمایا۔ گھومتے ہی الماری دائیں بائیں کھسکنے کو تیار ہو گئی تھی۔ الماری کو دائیں جانب دھکیلنے پر عقب سے مضبوط فولاد کی تجوری کی جھلک دکھائی دی۔ مخصوص نمبر ملا کر اس نے دروازہ کھولا۔ تجوری میں کافی دولت موجود تھی، مگر میں منہ مانگا مطالبہ پیش کر چکا تھا۔ اب زیادہ دولت کو دیکھ کر زبان سے پھرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ اس نے گن کر بڑے نوٹوں کی 10 گڈیاں میری جانب بڑھا دیں۔ تجوری قفل کی اور الماری سیدھی کر کے اسے چھپا دیا۔ مومی لفافے میں لپیٹ کر میں نے پلاسٹک کے مضبوط بیگ میں رقم اور SR1 کا تھیلا منتقل کیا اور بیگ کندھوں میں پہن لیا۔ خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے ارادہ ظاہر کیا، ایک بات یاد رکھنا، دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملا تو تجوری میں جھاڑو پھیر کر جاؤں گا۔ وشال پھیکے لہجے میں بولا، مجھے لگا تھا آپ ابھی یہ کام کریں گے۔ میں متبسم ہوا۔ مسلمان زبان دے کر نہیں پھرا کرتا۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، صرف سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے مطالبہ کیا، ہمیں کوٹھی سے باہر چھوڑاؤ۔ یقیناً آپ مجھے یرغمال بنا کر کچھ فاصلے تک ساتھ لے جائیں گے، تو کیوں نہ جانے سے پہلے میری مرہم پٹی کر دو، یہاں طبی امداد کا سامان موجود ہے۔ میں نے پسندیدگی سے سر ہلایا۔ اگلے 10-15 منٹ میں اس کی مرہم پٹی کر کے ہم جانے کو تیار تھے۔ اس پر نظر رکھو، میں سامان لے آؤں؟ لورا کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر میں نے اسے ذمہ داری سونپی اور دوسری خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ لورا کا برقع بیگ میں ٹھونس کر باہر نکل آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وشال گپتا کو لورا کے نقاب اوڑھنے کی بابت پتہ چلے۔ یوں ان کا پکا دھیان نقاب پوش لڑکیوں پر مرکوز ہو جانا تھا۔ گو ان کے لیے یہ احتمال سوچنا مشکل نہیں تھا، مگر یقین اور ظن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں ان کے گمان کو یقین میں بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ میری واپسی تک لورا کڑے تیوروں سے وشال کو گھورتی رہی، مگر زخمی وشال کی حیثیت پر کٹے پرندے کی سی تھی جو اڑنا تو جانتا ہو
مگر پروں کا کٹنا اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ یقیناً غلط حرکت کرنے کا انجام تم جانتے ہوگے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے اسے متنبہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اب غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے وشال کے زخمی ہاتھ پر اس کا ایک کوٹ یوں ڈال دیا تھا جیسے کوئی گرمی کی وجہ سے کوٹ اتار کر بازو پر ڈال لے۔ یوں اس کا زخمی ہاتھ چھپ گیا تھا۔ اپنا پستول پتلون میں اڑس کر میں نے لورا کو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کو کہا اور خود ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ اس کی رہائش گاہ سے باہر آ کر میں بہت زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ انہیں خاموشی سے چلتا دیکھ کر میں نے ہدایت دی، دونوں مسکرا کر دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے چلو۔ لورا کا موڈ آف تھا مگر حالات کی نزاکت اس کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ وشال کے ٹھیک بازو میں بازو ڈال کر لورا اس سے چپک کر چلنے لگی۔ وشال اس کا پرانا چاہنے والا تھا، اس عنایت پر کھل اٹھا تھا۔ گو اسے بھی لورا کی قربت کی وجہ اچھی طرح معلوم تھی، مگر چاہنے والے آم کھاتے ہیں، پیڑ نہیں گنتے۔ چند ملازموں سے سامنا ہوا مگر وہ ادب سے نمستے کہہ کر اپنے راستے پر چلتے رہے۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہم نے وشال گپتا سے تفتیش میں کافی وقت گزارا تھا۔ پارکنگ میں جا کر لورا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وشال اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں نے عقبی نشست پر قبضہ جمایا اور ہم چل پڑے۔ چوکیدار نے کار کی روشن بتیاں دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وشال کی کوٹھی سے نکل کر ہم گلی میں مڑے اور پھر سڑک پر پہنچتے ہی میں نے لورا کو کار روکنے کو کہا۔ اس نے بغیر استفسار کے بریک دبا دی۔ مسٹر وشال، تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں اور امید کرتا ہوں کہ تم میرے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اپنی غلطی کی وجہ سے زخمی ہوا ہے، یقیناً ہمیں دوش نہیں دو گے، اور اب اتر جاؤ۔ شکریہ۔ اتنی جلدی جان چھوٹنے پر وہ خوشی سے چہکتا ہوا نیچے اتر گیا۔ لورا نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور آتے ہی میں نے اسے کار روکنے کو کہا اور برقع اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ رات کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پہنو۔ میرا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ تم مجھ پر حکم نہیں جما سکتے۔ وہ بگڑ گئی تھی۔ میں بے مروتی سے بولا، ایسا بس تم سوچتی ہو۔ وہ درشتی سے بولی، تم نے وہاں بھی کافی بیہودہ گفتگو کی جسے میں برداشت کر گئی۔ اگر احسان جتا کر اور مجھ پر حکم چلا کر مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کے قابو میں تھیں۔ کیا تمہاری پاکیزگی کا قصیدہ پڑھ کر تمہیں اپنا جانو بتلا کر اس کا پلہ بھاری کر سکتا تھا؟ تم بچی ہو، معلوم نہیں ہے کہ دشمن کو کیسے غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مجھے خفگی بھری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ باآواز بلند بڑبڑائی، تم بس بکواس کر سکتے ہو، اور باہر نکل کر نقاب اوڑھنے لگی۔ میں بھی باہر آ گیا۔ اس کے تیار ہوتے ہی ہم پیدل چل پڑے۔ کار کو مزید استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ 50-60 قدم لیتے ہی خالی ٹیکسی مل گئی تھی۔ ہم رہائش سے تھوڑے سے فاصلے پر اترے اور اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئے۔ وشال سے ملاقات کے بعد اس جگہ پر میرا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ مالک مکان کو ہم دن کا کھانا نہ بنانے کے بارے میں مطلع کر گئے تھے۔ گو وشال گپتا کے فریج سے کافی کچھ کھانے کو ملا تھا، مگر اس کے باوجود سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھی مالکن کو پرتکلف کھانے کا بتا کر ہم کمرے میں چلے آئے۔ لورا مجھ سے پہلے تازہ دم ہونے غسل خانے میں گھس گئی۔ نہا کر اس نے شلوار قمیض ڈال لی تھی۔ بلا شبہ مشرقی لباس عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے، مغربی لباس جذبات کو برانگیختہ تو کر سکتا ہے، پاکیزگی و تقدس کا احساس اس سے نہیں ہوتا۔ میرے تازہ دم ہونے تک مالک مکان کی بیٹی کھانا لے آئی تھی۔ شاید انہوں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، یہ بھی ممکن تھا ہوٹل سے منگوایا ہو۔ خیر، سخت بھوک لگی تھی اور میں پیٹ گننے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ لورا براؤن بھی مشرقی کھانوں کی دل دادا تھی۔ وہ انگریزی پھیکے کھانوں کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ افغانستان میں گزرا ہوا وقت تھا کہ پٹھانوں کے کھانے زیادہ لذیذ اور ذائقے دار ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کر ہم نے برتن واپس کیے اور میں دروازہ کنڈی کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس جگہ مجھے کافی وقت ملا تھا۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے نماز ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی اور بلبل کے لیے باغ ہوتا ہے۔ بلا شبہ سارے دنیاوی کاموں کی تکمیل بھی جسم و روح کو پرسکون و بے فکر نہیں کر سکتی جب تک کہ آخرت کی تیاری نہ کی جائے۔ منکر نکیر نے بھی مجھ سے سنائپنگ کا امتحان نہیں لینا تھا اور نہ اچھی نشانے بازی کی گر میری جان چھڑا سکتے تھے۔ ہمارے استاد اس بارے میں بہت سخت تھے، خالی تربیت پر زور نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ دین پر چلنے کی بھی بھرپور ترغیب دیتے تھے۔ لورا نے مجھے پہلی بار نماز پڑھتے دیکھ کر حیرانی ظاہر کی، کافی سوالات بھی کیے تھے، لیکن اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ میرا نماز پڑھنا اسے حیران نہیں کرتا تھا۔ وہاں میں مسافر تھا کیونکہ میرا ممبئی میں رہنے کا عرصہ متعین نہیں تھا، اس وجہ سے مختصر نماز پڑھنے کی سہولت موجود تھی۔ سفر کے دوران فرائض کا نصف ہونا اور سنتوں کو چھوٹ ملنا بھی مسلمانوں کی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت و سہولت ہے۔
بلا شبہ اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اسلام کی حقانیت پر شرح صدر ہوتا ہے۔ اتنی بہترین اور فطرت کے موافق کسی بھی دین کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ باقی ادیان پر غور کرو تو عبادتیں تو کجا ان کے عقائد بھی واضح نہیں ہیں۔ بہرحال یہ موقع اسلام کی حقانیت پر بات کرنے کا نہیں، نہ میں اتنی استطاعت رکھتا ہوں، یہ تو علماء کرام کا کام ہے جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اللہ پاک علماء حق کی استقامت و حوصلہ بڑھائے کہ انہی کی وجہ سے آج بھی اسلام اپنے اصل پر کھڑا ہے۔ سارے ادیان مسخ ہو چکے ہیں، ان میں حقیقی روح باقی نہیں رہی، لیکن دین اسلام کے سچے طلبگاروں کی مکمل تشفی و تسلی کو کئی درس گاہیں و مدارس اپنی آغوش واہ کیے بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے کو موجود ہیں۔ نماز پڑھ کر میں بیڈ کی طرف بڑھا۔ لورا اپنا بیڈ کافی دور کھینچ کر لے گئی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ پہلے دونوں بیڈوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو تھوڑا سا فاصلہ تھا وہ بھی میں نے پیدا کیا تھا، اور اب وہ مجھ پر بے اعتباری ظاہر کرتے ہوئے اپنے بیڈ کو خوابگاہ کے دوسرے کونے میں لے گئی تھی۔ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا، اتنا بے اعتبار کب سے ہو گیا؟ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کھولنے کی زحمت کیے بغیر برہمی سے بولی، بھول گیا وشال گپتا کے سامنے کیا بکواس کی تھی؟ میں نے کہا بلند کیا، کیا خیال ہے وہ اس وجہ سے بولا تھا کہ ہمارے بیڈ نزدیک نزدیک پڑے تھے؟ مذاق اڑانے کی کوشش کی تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ وہ بپھر کر اٹھ بیٹھی، تمہاری محبوبہ ہوں نہ بیوی، 1 ہفتے سے تمہارے ساتھ ہوں، اور مجھ جیسی لڑکی کا ایک ہی مصرف ہے کہ غلیظ خواہش پوری کر کے ٹھڈا لگا دو، یہی بکواس کی تھی نا؟ میں نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا تھا، یہ میرے لیے باسی کھانے جتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا مرنا جینا ایک برابر ہے۔ وہ برہمی سے بولی، سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، غلیظ، گھٹیا اور مطلب پرست۔ میں سنجیدگی سے بولا، اب ذرا یہ بھی وضاحت کر دو تم سے کون سا مطلب پورا کیا ہے؟ میری کون سی غلاظت تم پر آشکارا ہوئی ہے، اور گھٹیا کیوں ہوں؟ میرے تیوروں نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ مصلحت آمیز لہجے میں بولی، کیا ایسا کہنا روا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، کن حالات میں کہا تھا؟ وہ مجھے غلط ثابت کرنے پر تلی تھی۔ کیا حالات گھٹیا گفتگو کی اجازت دیتے ہیں؟ میں بگڑ کر بولا، تربیت یافتہ سنائپر ہو کر تم ایک غنڈے کی آغوش میں تھی، کیا کہتا؟ اس کی منتیں شروع کر دیتا کہ میری محبوبہ کو چھوڑ دو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، خدا کے لیے اس معصوم پاکیزہ و مقدس کو کچھ نہ کہو، بے شک مجھے جان سے مار دو۔ وہ چلائی، تم طنز نہیں کر سکتے، شکلا کتے کے زبردستی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں جسم فروش ہوں۔ میں جھلاتے ہوئے بولا، تمہاری سمجھ میں میرا فلسفہ نہیں آ رہا کہ وشال کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کو میرا ایسا بولنا ضروری تھا۔ اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو اور مجھے ماتحت سمجھنے کی غلطی نہ کیا کرو۔ محترمہ، یقیناً تمہارا ساتھ دینا میری حماقت ہے، جو گزر گیا اس پر معذرت۔ صبح برائے مہربانی جہاں مرضی ہو تشریف لے جانا، اور یہاں رہنا چاہو تو مجھے جانا ہوگا۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے گھورا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ بیچاری میری محتاج ہو گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ زبان تھا۔ گو انڈیا میں انگریزی سمجھنے والے کثیر تعداد میں ہیں، مگر جسے قانون سے چھپنا ہو اس کے لیے مقامی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ مجھے اس کی خفگی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک اتنی مشکل سے اس کی جان بچائی تھی، اوپر سے اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ گو میرے لیے بھی اس کا سہارا غنیمت تھا۔ وہ تربیت یافتہ سنائپر تھی، لڑائی بھیڑائی کے فن سے آشنا۔ عورت ہونا مزید فائدہ مند تھا کہ بہت سے مقامات پر عورت مرد سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ڈینو کی شہادت کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں 1 اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، اور خود کو 11 رکھنے کو اس کا ساتھ ضروری تھا۔ اسے دھمکانا فقط ڈرانے کو تھا تاکہ اس کی فضول تکرار سے جان چھوٹ جائے، ورنہ شکلا کے خاتمے تک میرا اس سے علیحدہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔